मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 3 अगस्त 2020 है। नेक्स्ट टॉपिक है आज आपका मॉनेटरी सिस्टम किसे कहते हैं, या इसके लिए दूसरा वर्ड आप ये इस्तेमाल करें क्लासिफिकेशन ऑफ मनी। ठीक है जी। तो अब आपको मॉनेटरी सिस्टम या ज़री निज़ाम जो है किसी भी मईशत में एंशिएंट टाइम से लेके आज तक जो है इस्तेमाल होता आया है। ठीक है, लोग आपस में जो तबादला करते हैं, ठीक है, अशिया के बदले में अशिया दे के या अशिया के बदले में कुछ पैसे दे के अपना गुज़रकात करते हैं और आपस में लेन देन या ट्रांजैक्शन करते हैं। तो इस सिलसिले में आपको ज़री निज़ाम का टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ, मॉनेटरी सिस्टम का, जो आपके कोर्स कॉन्टेंट में दिया हुआ है, या दूसरे लफ्ज़ों में क्लासिफिकेशन ऑफ मनी। ठीक है जी। तो इस सिलसिले में आपको 4 इसकी बड़ी क्लासिफिकेशन दी गई हैं। एक क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन ऑफ मनी ऑन द बेसिस ऑफ मॉनेटरी सिस्टम। दूसरी आपको बताया गया है इसकी क्लासिफिकेशन ऑफ मनी ऑन द बेसिस ऑफ ऑन अर्निंग बेसिस। तीसरा है नेचर बेसिस। चौथा है अथॉरिटी बेसिस। ये तफसील के साथ में पढ़ाता हूँ। सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मनी ऑन द बेसिस ऑफ मॉनेटरी सिस्टम। ठीक है, या दूसरे लफ्ज़ों में मॉनेटरी सिस्टम की जो पहली किस्म है, जिसमें नंबर 1 आपको दिया हुआ है जी, कमोडिटी मनी। अशिया को बोलते हैं, गुड्स को बोलते हैं कमोडिटी। ठीक है, मैं इसको पढ़ देता हूँ, गौर से सुनते जाएं। Commodity money is the earliest form of money. Commodity money means the money in the form of different commodities. Different kinds of commodities have been used for exchange of goods and services. These commodities attain the status of money. The use of commodities as medium of exchange depended upon the particular stage of economic development of a particular community. In hunting stage of development, the arrows, stones, and skins of wild animals were used. In Africa, slaves have been used as money. The use of commodity for exchange of goods and services was discarded due to difficulties in making payments and storing wealth in terms of these commodities. कमोडिटी मनी यानी मॉनेटरी सिस्टम में सबसे पहला सिस्टम आपको पढ़ा रहा है ज़री निज़ाम का, कमोडिटी मनी या कमोडिटी मनी सिस्टम। पुराने वक्तों में कहता है कि एंशिएंट टाइम में जब मनी बतौर पीस ऑफ पेपर नहीं होती थी, कॉइन्स का इस्तेमाल नहीं होता था, तो लोग उस अर्लीस्ट फॉर्म में एंशिएंट टाइम में आपस में लेन देन जो है कमोडिटी यानी गुड्स के ज़रिए करते थे। ठीक है जी। तो इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म की गुड्स जो हैं वो एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज के तौर पे इस्तेमाल होती थी, और इस तरह आप कह सकते हैं कि गुड्स को बतौर मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो है एक ख़ास पार्टिकुलर स्टेज तक जो है इस्तेमाल किया गया। अगर आप इसको गौर से देखें तो हंटिंग स्टेज में, यानी बहुत एंशिएंट टाइम में, ठीक है जी, उस वक़्त जो है कह रहा है कि लोग आपस में एरोज़ यानी तीर, पत्थर, स्किन्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है, जंगली जानवरों के जिसे कहते हैं चमड़े, ये इस्तेमाल करते थे। इसको दे के अपनी ज़रूरत की कोई चीज़ दूसरे शख्स से ले लेते थे। अफ्रीका का कहता है उस वक़्त लोग ग़ुलाम जो है वो दे के जो है अपनी ज़रूरत को पूरा करते थे, यानी एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करते थे। तो ये वक्त के साथ साथ जो है ये कमोडिटी मनी या कमोडिटी मनी मॉनेटरी सिस्टम जो है डिस्कार्ड कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया, क्योंकि इसमें बहुत सी डिफ़िकल्टीज़ होती थी, और ख़ास तौर पे स्टोरिंग ऑफ वेल्थ जो है कमोडिटीज़ मनी में जो है ये क्वालिटी नहीं होती थी। तो इसलिए आहिस्ता आहिस्ता कमोडिटी मॉनेटरी सिस्टम जो है क्या हो गया, दुनिया से ख़त्म हो गया। लेकिन आजकल भी दौर जदीद में भी बहुत से ममालिक जो हैं अशिया के बदले में अशिया के ज़रिए ही इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं। जैसे पाकिस्तान जो है अगर राइस दे के जो है
کیا کہتے ہیں ملیزیا انڈونیزیا سے اپنے لیے کوکنگ آئل لے لے تو یہ ایک طرح سے کیا ہوگا کموڈٹی منی سسٹم ایگزسٹ کر رہا ہے۔ دوسری آپ کو بتایا جی میٹلک منی، اس میں دھاتی منی جسے کہتے ہیں، دھاتی زر، ٹھیک ہے۔ میٹلک منی مینز دی منی میڈ آف اینی میٹل سچ ایز گولڈ، سلور، نکل، کاپر ایٹسٹرا۔ ایسا زرعی نظام، ایسا زر کا نظام، پیسوں کا نظام جس میں کاپر کو، یعنی یہ ساری دھاتیں ہیں جس میں سونا، چاندی، نکل اور کاپر کا استعمال کیا گیا ہو، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر یہی میٹلک منی کنسسٹ آف کائنز، اور اس کے کیا کیے جاتے ہیں، سکے بنائے جاتے ہیں۔ کائنز آر ایشوڈ آف ڈفرنٹ ویلیوز اینڈ ڈفرنٹ ان ویٹ اینڈ فائننس، اور یہی جو کائنز ہوتے ہیں، سکے ہوتے ہیں، ان کی مختلف ویلیوز ہوتی ہیں، ان کا مختلف ویٹ ہوتا ہے اور ان کی مختلف فائننس ہوتی ہے، جن کے اوپر آپ دیکھتے ہیں ویلیو لکھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ دا ورڈ فائننس از یوز ٹو انڈیکیٹ دی پروپورشن آف پیور میٹل ٹو الاؤ ان دا کائن، یعنی کائن کے اوپر جو ویلیو لکھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جیسے پاکستان میں آپ کہہ سکیں کہ 1 روپے کا سکہ، 5 روپے کا سکہ یا 10 روپے کا سکہ ایٹسٹرا، تو اس سے یہ اس کی ویلیو ظاہر ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے یہ تو تھا پیج نمبر 31 پہ مانیٹری سسٹم میں پہلا مانیٹری سسٹم جو چل رہا ہے، جس میں کموڈٹی اور میٹلک منی آپ نے پڑھا۔ اس کے بعد آپ کو میٹلک منی میں ہی آپ کو کیا کہہ رہا ہے، کائنڈز آف میٹلک منی بھی بتا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کائنڈز آف میٹلک منی میں آپ کو کہہ رہا ہے جی اسٹینڈرڈ میٹلک اور فل باڈیڈ منی، اور دوسرا ہے ٹوکن میٹلک منی جی۔ تو میں اس کو ذرا زوم کرتا ہوں، یہ آپ دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں آپ کو کہہ رہا ہے اسٹینڈرڈ میٹلک منی یا فل باڈیڈ منی میں آپ کہتے ہیں اف دا فیس ویلیو آف کائن، دا ویلیو ریٹن آن دا کائن از ایکول ٹو اٹس انٹرنسک ویلیو، دا ویلیو آف میٹل کنٹین ان اٹ، اے منی از سیٹ ٹو بی اسٹینڈرڈ ویلیو، اسٹینڈرڈ میٹلک منی۔ اسٹینڈرڈ منی از آلسو نون ایز فل باڈیڈ منی۔ کہہ رہا ہے کہ اگر کائن کے اوپر جو اس کی فیس ویلیو لکھی ہوئی ہے، مثلاً 5 روپے، ٹھیک ہے، دا ویلیو وچ از ریٹن آن دا کائن، جیسے 5 روپے لکھی ہوئی ہے، از ایکول ٹو اٹس انٹرنسک ویلیو، یعنی اس میں جو دھات استعمال ہوئی ہے، ٹھیک ہے، وہ جو میٹل استعمال ہوا ہے وہ بھی 5 روپے کا ہے، تو آپ اسے کہہ سکتے ہیں یہ فل باڈیڈ منی ہے، یعنی اسٹینڈرڈ میٹلک منی ہے۔ Between 1835 to 1893, the Indian rupee coin made of silver was a standard coin or full-bodied coin. Its value as coin was the same as the value of silver contained in it. یعنی 1835 سے 1893 کے ٹائم پہ کیا کہتے ہیں سب کانٹیننٹ میں آپ کو کہہ رہا ہے اس کا کیا کہتے ہیں اسٹینڈرڈ میٹلک منی یا فل باڈیڈ منی کا استعمال کیا گیا، جس میں سلور استعمال ہوئی، جتنی مالیت کی سلور تھی اتنی ہی مالیت اوپر اس کے اوپر سکے کے اوپر لکھی بھی ہوتی تھی۔ دوسری ہے جی ٹوکن میٹلک منی، اف دا فیس ویلیو آف کائن از گریٹر دین اٹس انٹرنسک ویلیو، یعنی اگر فیس ویلیو جو کائن پہ لکھی ہوئی ہے وہ زیادہ ہے، جو حقیقی میٹل کی قدر ہے وہ کم ہے، تو دا ویلیو آف میٹل کنٹین ان اٹ از نون ایز ٹوکن کائن۔ سنس 1893 1 روپیز کائن از اے ٹوکن کائن، یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر 5 روپے کا سکہ ہے تو 5 روپے تو اس کی ویلیو ہے، لیکن جو اس کی جو دھات کی قیمت ہے وہ شاید 1 روپے سے بھی کیا ہو، کم ہو، تو یہ ٹوکن میٹلک منی کہلائے گی۔ پھر اس کے بعد پیپر منی آ جاتا ہے جی۔ پیپر منی کنسسٹ آف نوٹس میڈ آف پیپر ایشوڈ بائی دی سینٹرل بینک اینڈ گورنمنٹ آف دا کنٹری. اٹ از of different values, sizes and colors. Paper money was introduced by emperors of China in the beginning of the 9th century. At present, paper money is being used all over the world. آپ کو کہتا ہے کہ آل اوور دا ورلڈ اس وقت جو ہے پیپر منی ہی استعمال ہوتی ہے، جس کی مختلف ویلیوز ہوتی ہیں، سائز ہوتی ہیں، کلرز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کا استعمال سب سے پہلے چائنا نے شروع کیا 9th سینچری میں۔ تو پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں 10 روپے کا نوٹ ہے، 50 روپے کا نوٹ ہے، 100 روپے کا نوٹ ہے، ٹھیک ہے، اور اس طرح 500 1000 کا نوٹ ہے، تو 5000 کا نوٹ ہے، تو یہ ایک طرح سے اس کی ایگزیکٹ ایگزامپل ہے۔
پھر اس کے بعد ہے جی کریڈٹ منی. جی کریڈٹ منی سے کیا مراد ہے؟ مینز دا منی وچ از ایکسیپٹیڈ ایز اے میڈیم آف ایکسچینج آن اکاؤنٹ آف کانفیڈنس ان دی ایشوئنگ اتھارٹی. کریڈٹ منی، جی اوپر ایک چیز میں وضاحت کر دوں کہ پیپر منی کا استعمال، یہ پیپر منی کون ایشو کرتا ہے؟ کسی بھی ملک کا سینٹرل بینک ایشو کرتا ہے. جیسے پاکستان میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے یہ سارے ڈفرینٹ سائزز کے نوٹس اور مختلف قسم کے کلرز میں ایشو کر رہا ہے. تو آگے پھر میں چلتا ہوں کریڈٹ منی میں. کہتا ہے کریڈٹ منی مینز دی منی وچ از ایکسیپٹیڈ ایز اے میڈیم آف ایکسچینج آن اکاؤنٹ آف کانفیڈنس ان دی ایشوئنگ اتھارٹی. کریڈٹ منی از آلسو کالڈ because it is accepted on the credit that is faith placed in the issuing authority. Some writers have used the term credit money interchangeably with the term bank money. This is not correct because there is a greater difference between credit money and bank money. Credit money consists of checks, bank drafts, bills of exchange, etc. Whereas credit money consists of demand deposits which can be drawn through checks. جی آپ کو یہاں پہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ کریڈٹ منی بنیادی طور پہ جس میں ایک طرح سے کیا چیز مین چیز ہوتی ہے اتھارٹی کی طرف سے دی ہوتی ہے، فیتھ، یقین، یعنی اس کے بدلے میں پیسے ملیں گے. جیسے آپ کے پاس چیک ہو، بینک ڈرافٹ ہو، بل آف ایکسچینج وغیرہ ہو، ٹھیک ہے، تو یہ کریڈٹ منی ہے. جبکہ آن دا ادر ہینڈ جو ڈیمانڈ ڈپازٹس ہیں، جو جسے آپ کہہ سکتے ہیں چیکوں کے ذریعے کرنٹ اکاؤنٹ سے پیسے نکالے جا سکتے ہیں، تو وہ ایک طرح سے بینک منی کہلائیں گے. پھر اس کے بعد کلاسیفیکیشن آف منی آن دا بیسس آف ارننگ. جی تو یہ بھی مانیٹری سسٹم میں ہی یہ چیز آتی ہے کہ ایک ہوتی ہے جی بلیک منی، ٹھیک ہے. اب کالا دھندا جیسے آپ کاروبار لوگ کرتے ہیں، اسمگلنگ کے ذریعے پیسے کماتے ہیں. The money which is earned through illegal and foul means is black money. This money is not disclosed to the government. The holders of black money are selfish. They do not care for the country and the people. ایسی زر، ایسا پیسہ، ایسا مانیٹری نظام آپ کہہ سکتے ہیں جس میں پیسے غیر قانونی طریقے سے، غلط راستے سے کمائے جائیں تو وہ بلیک منی کہلاتی ہے. ایسے پیسے جن کو گورنمنٹ کے سامنے ڈسکلوز نہ کیا جا سکے، کیونکہ ہولڈر آف دا بلیک منی جو ہے وہ انتہائی سیلفش ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو ملک کی پرواہ نہیں ہوتی، لوگوں کی پرواہ نہیں ہوتی، وہ غلط راستوں سے یہ پیسے کما رہا ہوتا ہے، جیسے آج کل آپ پاکستان میں دیکھ رہے ہیں. پھر اس کے بعد ہے جی وائٹ منی. دا منی وچ از ارن تھرو لیگل مینس از کالڈ وائٹ منی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا پیسہ، ایسی زر، ایسی منی جو کہ کس کے ذریعے کمائی جائے، پراپر اور لیگل اور قانونی راستے سے کمائی جائے، ٹھیک ہے، اور جس کو گورنمنٹ کے سامنے ڈسکلوز بھی کیا جائے اور اس کا سورس بھی بتا دیا جائے، ٹھیک ہے. اور یہی منی جو ہے اکنامک ڈیولپمنٹ میں، کسی ملک کی ڈیولپمنٹ میں بڑا اہم کردار بھی ادا کرتی ہے، ٹھیک ہے. تو مانیٹری ٹریل جسے آج کل آپ پڑھتے ہیں، سنتے آئے ہیں، ملک میں سارے پالیٹیشینز ایک دوسرے سے مانیٹری ٹریل مانگ رہے ہیں کہ آپ نے یہ پیسہ کیسے کمایا. جیسے عمران خان سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ نے یہ سارا پیسہ کیسے کمایا، ٹھیک ہے. تو پھر اس کے بعد نیکسٹ جی چیپ منی. دا منی وچ از اویلیبل ایٹ لیس ریٹ آف انٹرسٹ فرام دا اسٹینڈرڈ ریٹ آف انٹرسٹ از کالڈ چیپ منی. دا بارونگ کاسٹ آف دس منی از لیس دین دا مارکیٹ ریٹ آف انٹرسٹ. آپ کو کہہ رہا ہے the money which is available at less rate of interest from the standard rate of interest is called cheap money. ایسا زر جو کہ آپ کو اسٹینڈرڈ ریٹ آف انٹرسٹ سے کم ریٹ آف انٹرسٹ پہ کہیں سے بھی حاصل ہو، ٹھیک ہے، آپ بارو کر سکیں، تو وہ ایک طرح سے چیپ منی کہلاتی ہے. پھر ڈیئر منی. دا منی وچ از اویلیبل ایٹ دا ہائر ریٹ آف انٹرسٹ دین دا اسٹینڈرڈ ریٹ آف انٹرسٹ از کالڈ ڈیئر منی. The borrowing cost of this money is more than the market rate of interest. Low supply and large demand of money can make the money dear. اب ڈیئر منی ایسی ہے کہ مارکیٹ میں اگر 10% ریٹ آف انٹرسٹ ہے لیکن وہ 12% پہ 13% میں حاصل ہو رہی ہے وہ منی، تو وہ ڈیئر منی ہے. کیونکہ اس میں کیا چیز ہے، لو سپلائی آف منی ہوتی ہے اور لوگوں کی ڈیمانڈ کیا ہوتی ہے، زیادہ. تو جب لارج ڈیمانڈ ہو منی کی تو
تو لوگ اس کو 10 کے بجائے 13% پہ بھی لے لیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے جی پیج نمبر 30 کیا کہتے ہیں 5 پہ، کلاسیفیکیشن آف منی آن دی بیسس آف نیچر۔ جی یہ آپ دیکھ لیں، مانیٹری سسٹم ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں سب سے پہلے آپ کو بتایا گیا ہے جی ایکچوئل منی، پھر آئیڈیل منی اور منی آف اکاؤنٹ، اور پھر تیسرا ہے نیئر منی۔ ایکچوئل منی میں آپ کو کہہ رہا ہے ایکچوئل منی از دیٹ منی آف اے کنٹری which actually circulates in the market. Actual money is used as a medium of exchange of goods and services in the country. It serves as a store of value. It is the shape of actual money that all payments are made in Pakistan. All coins and currency notes issued by the government and State Bank of Pakistan are actual money. بہت سادہ سی بات ہے، جو پاکستان میں گوڈز اینڈ سروسز کی ایکسچینج کے لیے جو پیسے استعمال ہوتے ہیں، جو کائنز استعمال یا نوٹس استعمال ہوتے ہیں، وہ کیا ہے؟ ایکچوئل منی کہلاتی ہے، یعنی سکے اور دیگر 10، 50، 100، 500، 1000 اور 5000 کے نوٹس کیا ہیں؟ ایکچوئل منی ہے۔ آئیڈیل منی اور منی آف اکاؤنٹ۔ Ideal money or money of account is that in terms of which the prices of goods and services are expressed. The loans are granted in money of account. It is used to maintain books of account. According to J.M. Keynes, money of account is that in which debts and prices and general purchasing power is expressed. In Pakistan, accounts are maintained in rupee. All contracts, debts and prices are expressed in terms of rupee. Hence, rupee is the money of account in Pakistan. تو تمام ٹرانزیکشنز، تمام جیسے کہتے ہیں پرائسز جس منی کی شکل میں فکس کی جائیں، جیسے پاکستان میں روپیز کی شکل میں پرائسز فکس کی جاتی ہیں، تو وہ کیا ہے؟ آئیڈیل منی یا منی آف اکاؤنٹ کہلاتا ہے۔ نیئر منی، نیئر منی میں آپ کہتے ہیں کنسسٹ آف دا ایسٹس وچ کین بی ایزیلی اینڈ کوئکلی کنورٹیڈ انٹو منی وداؤٹ لاس آف ویلیو۔ نیئر money is not real and perfect money. It cannot be directly used for making payments. Near money is very close to money. Near money does not have any legal status. Following are the important examples of near money: time deposits of commercial bank, deposits of cooperative banks, treasury bills, government securities, deposits in various national savings schemes, bills of exchange, debentures or bonds, money at کال اینڈ شارٹ نوٹسز۔ سادہ سی بات، ایسا پیسہ جو ایکچوئل منی کے قریب ہو۔ ایکچوئل منی تو آپ نے اوپر پڑھ لیا کہ کائنز اور کرنسی نوٹس ہیں، لیکن کچھ ایسی چیزیں بھی موجود ہیں جن کو آپ منی یا منی کے قریب کہہ سکتے ہیں، تو وہ نیئر منی کہلائیں گی۔ مثال کے طور پہ بینکوں میں جو لوگوں کی ٹائم ڈپازٹس پڑی ہوئی ہیں، یعنی فکس ڈپازٹس میں پیسے پڑے ہوئے ہیں، پھر اس طرح کوآپریٹو بینکس میں جو پیسے پڑے ہوئے ہیں، اس طرح ٹریجری یا خزانے کے جو بلز ہیں، پھر اس طرح گورنمنٹ کی جو سیکیورٹیز ہیں، ٹھیک ہے، پھر اسی طرح کیا کہتے ہیں بل آف ایکسچینج ہے، پھر اس طرح نیشنل سیونگ اسکیمز میں جو لوگوں نے پیسے رکھے ہوئے ہیں، بانڈز میں جو یا ڈیبینچرز جسے کہتے ہیں ان میں پیسے لگائے ہوئے ہیں، کیونکہ ڈیبینچرز کا کاروبار تو ختم ہو گیا۔ بانڈز، منی ایٹ کال اینڈ شارٹ نوٹسز، ایسا پیسہ جو فوراً کسی شارٹ نوٹس پہ حاصل کر لیا جائے، تو یہ سارے کے سارے ایک طرح سے قریب تر منی کہلاتی ہے، نیئر منی کہلاتی ہیں، جن کو فوراً کیش میں کنورٹ کیا جا سکتا ہے، فوراً اس کے بدلے میں کرنسی نوٹس حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ تو یہ 8 قسم کے ایسے نیئر منی کی مثالیں ہیں جن کو ود ان نو ٹائم جو ہے کوئی بھی شخص جو ہے، جو اس کا اونر ہے، اس کے بدلے میں کرنسی نوٹس حاصل کر سکتا ہے، تو یہ نیئر منی ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ جو مانیٹری سسٹمز ہیں جو اینشنٹ ٹائم سے چلے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کی تفصیل آپ پڑھ رہے ہیں پرانے وقتوں سے، جسے کہتے ہیں سٹون ایج سے، ٹھیک ہے، پتھر کے زمانے سے، جو جب اکانومی اتنی اسٹرانگ نہیں تھی، لوگوں میں اتنا شعور نہیں تھا، پھر بھی لوگ آپس میں اشیاء کا اور گڈز کا تبادلہ کرتے تھے اور اپنی ضرورتوں کو پورا کرتے تھے، تو وہ گڈز
کا گڈ سے تبادلے سے سلسلہ چلتے چلتے جو ہے ابھی کلاسیفیکیشن آف منی آن دی بیسس آف نیچر تک آپ نے پڑھ لیا. پھر اس کے بعد ہے آخر پہ ہی اسی میں کلاسیفیکیشن آف منی آن دا بیسس آف اتھارٹی. اس میں پہلے کہتا ہے جی گورنمنٹ منی. دا منی ایشوڈ بائی دا گورنمنٹ آف دا کنٹری از کالڈ گورنمنٹ منی. دا گورنمنٹ آف پاکستان ایشوز کائنڈز آف ڈومینیشن آف روپیز 1, 2 اینڈ روپیز 5. The Secretary Ministry of Finance has power to issue coins up to denomination of rupees 5 under the law. 5 روپے تک کے سکے جو ہے سیکٹری جسے کہتے ہیں فائنانس جو ہے پاکستان میں کے سکے قانون کے روح سے جاری کر سکتا ہے. 1, 2, 3, 4 اور 5. یہ پاکستان میں آپ کو کہہ رہا ہے کہ اس وقت یہ سکے ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ چینج بھی ہوتے رہتے ہیں. جبکہ نوٹس کرنسی نوٹس جو ہیں وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں کیا کر رہا ہے ایشو کر رہا ہے. تو یہ پیج نمبر 35 کی ڈیٹیل تھی. پھر آگے چل کے پیج نمبر 36 پہ آپ کو کہتا ہے بینک منی. بینک منی کنسسٹ آف ڈیمانڈ ڈپازٹس وچ بی withdrawn تھرو چیکس. بینک منی should not be confused with credit instruments like promissory notes, bill of exchange, checks and bank drafts. None of them are money. کہہ رہا ہے کہ بینک منی نارملی جو ہے جو بینکوں میں لوگوں کی جو ڈیمانڈ ڈپازٹس ہوتی ہیں ٹھیک ہے یعنی جو کرنٹ اکاؤنٹس ہوتے ہیں وہ بینک منی کہلاتی ہیں. جبکہ ڈرافٹس چیکس اور بل آف ایکسچینج کے والے سے کہہ رہا ہے یہ آپ کی کریڈٹ منی. پھر اس کے بعد ہے جی فیٹ منی. فیٹ لٹرلی مینز این آرڈر. فیٹ کا مطلب ہے آرڈر حکم. Fiat money is legal money which circulates not by itself but by virtue of state fiat order. Such a money is so called because it has very little value or no value as a commodity and is not convertible into gold or silver or any other commodity whose value equals its legal value. It is accepted as a medium of exchange because it has been declared legal tender by the issuing authority. اس کو بالکل سادہ الفاظ میں اس طرح پڑھاتا ہوں کہ فیٹ منی سے مراد یہ ہے کہ آرڈر منی کہ جب اسٹیٹ یعنی گورنمنٹ اپنے کسی اسپیشل آرڈر سے کسی بھی چیز کو منی ڈکلیئر کر دے اور اگر اس کی ویلیو بالکل کم ہی کیوں نہ ہو ٹھیک ہے یعنی مثال کے طور پہ ایک پیس آف پیپر ہے جس کے اوپر 5,000 روپے لکھا ہوا ہے. وہ جو پیس آف پیپر ہے اس کی پرنٹنگ کاسٹ اور پیپر کی کاسٹ جو ہے مشکل سے شاید حکومت کو 10 روپے ہی پڑتی ہو لیکن اس کے اوپر جو ویلیو لکھی ہوئی ہے حکومت کی طرف سے وہ کتنی ہے 5,000. تو اس طرح کی منی فیٹ منی کہلاتی ہے جس کو گورنمنٹ ڈکلیئر کرتی ہے ٹھیک ہے. گورنمنٹ اپنے آرڈر سے کہتی ہے یہ منی ہے تو لوگ اس کو میڈیم آف ایکسچینج کے طور پہ ایکسیپٹ کرتے ہیں کیونکہ اس میں عمل دخل کس کا ہوتا ہے گورنمنٹ کا ہوتا ہے. تو تھوڑی سی ویلیو کی کماڈٹی کے اوپر یا پیس آف پیپر کے اوپر جو ہے بگ منی لکھ دی جائے ٹھیک ہے تو وہ ایک طرح سے فیٹ منی کہلاتی ہے. بگ منی ویلیو لکھ دی جائے. انٹرنیشنل منی بین الاقوامی منی سے مراد یہ ہے وچ از کالڈ سچ منی ہیز مچ وائڈر ایکسیپٹیبلٹی ایز دی مینز آف پیمنٹ دین دا منی وچ commands acceptance only within the country. The gold coins are internationally money as these were accepted in international payments. Nowadays, currencies of those countries whose balance of payments are in surplus are near to the international money. Thus, American dollars, Japanese yen, euro are demanded by many countries are treated international money. تو بین الاقوامی منی جو ہے اس وقت سارے بچوں کو معلوم ہے جو بین الاقوامی کاروبار میں اور بین الاقوامی ٹرانزیکشن میں استعمال ہوتی ہے. ڈالر کا استعمال ہے, جیپنیز ین کا استعمال ہے, یورو کا استعمال ہے, پاؤنڈ کا استعمال ہے. تو یہ بڑی بگ منی ہے ٹھیک ہے. اگر آپ یورو کو دیکھیں تو آلموسٹ جو ہے 25 سے 30 ممالک میں جو ہے پورے یورپ میں جو ہے کیا جاتا ہے یورو کا استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے. آپ دیکھ لیں مثال کے طور پہ اٹلی میں ہے, کروشیا میں ہے, بوسنیا ہرزیگوینہ میں ہے ٹھیک ہے اور بہت سے بےتحاشا ممالک ہیں جن میں یورو کا کیا ہو رہا ہے استعمال ہو رہا ہے. اور آخر پہ ہے جی لیگل ٹینڈر منی. لیگل ٹینڈر منی از دیٹ وچ کین بی لیگلی
tendered, offered in payment of debts or other obligations. Legal tender money must be accepted in payment of debts. In Pakistan, the coins issued by the government and currency notes is issued the state bank are legal tender money. None can be refused accepted payments in coins and rupees. قانونی ٹینڈر منی سے مراد یہ ہے کہ ایسی منی جس کو حکومت اپنی طرف سے کیا کرے پیمنٹس آف ڈیٹس اور ادر اوبلیگیشنز کے طور پہ استعمال کرے سوسائٹی میں. پاکستان میں کائنس بھی اور پاکستان میں کرنسی نوٹس جو ہیں لیگل ٹینڈر منی ہیں. تو کائنس جو ہے گورنمنٹ ایشو کرتی ہے، جو ابھی آپ نے پڑھا منسٹری آف فائنانس کر رہی ہے، ٹھیک ہے، یعنی جسے 5 روپے تک کے نوٹس کائنس کا ایشو کرنے کا اختیار دیا گیا ہے. اور اسی طرح نوٹس جو ہیں وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کیا کر رہا ہے، ایشو کر رہا ہے. تو یہ ایک طرح سے لیگل ٹینڈر منی کہلاتے ہیں. ہوپ فلی کہ آپ لوگوں کو یہاں تک جو ہے کیا کہتے ہیں کلاسیفیکیشن آف منی آن دی بیسس آف اتھارٹی کی کیا ہوگی، سمجھ آ گئی ہوگی.